अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं और आज हम हकीम साहब से ये मालूम करें कि वो किस मुल्क को डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबर। आज का मुल्क जो है ये मेरे पसंदीदा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत और जिसकी तारीख जो है तकरीबन 8000 साल पुरानी हिस्ट्री है उसकी। और एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसमें सहाबा कराम के 42 के करीब मज़ार हैं, 28 एक हैं, उसके अलावा भी उनके 14 मज़ार हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसकी फ़ौज ने तकरीबन 3 से 4 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत की। हम उस खूबसूरत मुल्क में आज जाएंगे जहाँ दुनिया की एक कदीम तीन मजहबी इबादत गाह भी है जो कि 1700 साल पुरानी है और इसको सबसे कदीम इबादत गाह कहा जाता है। और उसके बारे में हमारे एक हजूर पाक का फरमान भी था कि जो उसे फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा। 29 मई सन 1453 1453 को उसको फतह कर लिया गया और वो पेशन गोई जो नबी पाक ने की थी वो पूरी हो गई। बहुत सारे सहाबा गए उनको फतह करने के लिए, लेकिन ये वो फतह नहीं कर सके थे। उनकी सब की उधर वफात हो गई। उन्होंने उनके मज़ारों पे जाने का भी मुझे शर्फ हासिल है, लेकिन उनको फतह किसी और ने किया। और उस खूबसूरत मुल्क का नाम शायद आप जान गए होंगे। आपको पता है कौन सा मुल्क है? सर मुझे लग रहा है कि तुर्की है। बिल्कुल, ज़बरदस्त, कमाल पहचाना आपने। ले जी, आज हम तुर्की के बारे में बात करेंगे। तुर्की का पुराना नाम था कुस्तनतीन, उसको कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता था। फिर हमने उसका तुर्की नाम था, अब उन्होंने तुर्किया नाम रख लिया है। और ये बहुत ही सरजमीन मुकद्दस भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये शाम के बिल्कुल साथ है और इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बादशाह था कुस्तुनतीन, और उसकी एक राय थी कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क हो और उसका कोई दारुल हुकूमत होना चाहिए तो वो कुस्तुनतुनिया होना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, अगर तुर्की का जिक्र किया जाए और सबसे पहले अगर आया सोफिया का जिक्र ना किया जाए तो फिर ये ज्यादती होगी। सबसे पहले आप मुझे उसके बारे में। आया सोफिया का जिक्र करने के बगैर तुर्की नामुकम्मल है जी। कि आया सोफिया जो है ये दुनिया का पहला गुंबद है। इससे पहले गुंबद कोई नहीं बना था, बगैर सतून के वो गुंबद है। और ये सन 327 ईस्वी में बना था और इसको बनाया था कुस्तुनतीन ने। और जो कुस्तुनतीन था उसने बाकायदा कि ईसाइयत मजहब को कबूल कर लिया था, तो फिर पूरा कुस्तुनतीन ईसाइयत में आ गया। और ये बाज़नतीन दौर में बना था। तो कुस्तुनतीन जो है उसके दौर में शायद ये मुकम्मल हुआ, क्योंकि इन दोनों के जिक्र के बगैर आया सोफिया नामुकम्मल है। आया सोफिया दुनिया की पहली इमारत भी है, मजबूत इमारत है, आज तक वो कायम है, और पहला गुंबद भी है। और चूंकि ये सारा जो पूरा जो कुस्तुनतनिया था ये यूनान इसके साथ था, इसके अंडर में था, ठीक है। तो ये एक फिका है ईसाइयत में ऑर्थोडॉक्स, जो उन्होंने बनाया था। वो काले कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स ने बनाया था और ये आज तक यानी कि 19वीं सदी तक ये फिर चलता आया, इबादत गाह चलती आई। तो बाद टाइम इसको कर देते थे उसको कि ये चर्च है तो असल में ये चर्च है। और जब ये फतह हो गया सन 1453 में, 29 मई को ये मनाते हैं ना कुस्तुनतुनिया की फतह। 29 मई सन 1453 में इसको सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया, तो इसको मस्जिद करार दे दिया गया। जब इसको मस्जिद करार दे दिया गया तो मगरब को ये बहुत गुस्सा था कि उनकी 1400 साल या 1000 साल पुरानी इबादत गाह को आपने मस्जिद डिक्लेयर की है। तो ये गुस्सा फिर इन्होंने जो हमारे आगे आया वो ठीक 29 को उल्टा करेंगे तो 92 होगा। तो ये सन 1492 में फिर उसका बदला ये था कि गरनाता और करतबा फतह हो गया। तो मुसलमानों ने इस पे कब्जा किया, तो उन्होंने यूरोप में, इन्होंने इधर की सल्तनत खत्म कर दी, यूरोप में इन्होंने उसकी गरनाता और करता स्पेन उंदुलस उसकी हुकूमत खत्म करके ये उन्होंने बदला लिया था। तो आया सोफिया जो है अभी जो तैयब उर्दुगान साहब हैं उन्होंने उसे फिर दोबारा से मस्जिद डिक्लेयर कर दिया कि अब ये मस्जिद है। लेकिन यूनेस्को ने इसको ना मस्जिद और ना चर्च, इसे उन्हें ना म्यूजियम बना दिया था कि आप आएँ और इसे घूमें, इसकी सैर करें और चले जाएं। लेकिन अभी उन्होंने उसे मस्जिद कह दिया, तो अभी लोग उधर जुमा पढ़ने जाते हैं। तो सर आप जब तुर्की गए थे तो वहाँ पे बाज़नतीन का क्या किरदार है? बाज़नतीन का जो किरदार है वो ये है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले तुर्की की बुनियाद रखने वाला बाज़नतीन था, बादशाह था। तो ये रोमन थे सारे। तो बाज़नतीन जो थी ये कुस्तुनतुनिया, जो अभी का कुस्तुनतुनिया है, कि उसके गिरदुनवा तो कुछ था नहीं। तो ये बाज़नतीन ने इसकी बुनियाद रखी और इसको पूरा डेवलप किया, बनाया था। तो बाज़नतीन का जो था वो पहले बाज़नतीन था, उसके बाद कुस्तुनतीन आया। तो बाज़नतीन जो था उसका तुर्की को डेवलप करने में, अभी का जो तुर्की है उसमें बड़ा अहम किरदार था
اس لیے تاریخ میں بازنطین کا نام جو ہے وہ جگہ جگہ میں پڑھنے کو ملتا ہے. یہ تھا بازنطین. سر اس دن میں پڑھ رہی تھی تو قسطنطین یہ کون ہے؟ قسطنطین جو تھا یہ قسطنطنیہ کا نام قسطنطین کی وجہ سے رکھا گیا تھا اور یہ بازنطین کے بعد آیا تھا. تو یہ قسطنطین کا بادشاہ تھا. اس کا بھی ترکی کو قسطنطین کو بات کرنے میں اہم کردار ہے. تو اس کے نام سے ہی قسطنطین نام رکھا گیا تھا. قسطنطنیہ ویسے پوری تاریخ میں قسطنطنیہ ہی کہا جاتا ہے ترکی کو, پرانا نام ہے اس کا, اور وہ یہ بادشاہ تھا, اس کے نام کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا. اچھا سر, یہ باسیلیکا سسٹم کیا ہے؟ مطلب باسیلیکا سسٹم جو ہے یہ اصل میں ایک پانی کا حوض ہے انڈر گراؤنڈ. یعنی کہ اس وقت یہاں تو یہ سمندر سے پانی لے کر آتے تھے, آٹومیٹک پانی آتا تھا. تو جو لوگ آیا صوفیہ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ باسیلیکا سسٹم میں جا کے وضو کرتے تھے یا نہاتے تھے. لیکن چونکہ یہ 2000 سال پرانا ہے اور انڈر گراؤنڈ ہے, نیچے بنا ہوا ہے, تو یونیسکو نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ یہ دنیا کی عجیب عمارت ہے. تو لوگ ادھر جاتے ہیں. تو یہ جو ہے آیا صوفیہ ہے اس سے 100 فٹ کے فاصلے کے اوپر باقاعدہ ٹکٹ ہے, ٹکٹ لے کے آپ اندر جائیں. اور حیران کن وہ پانی کا حوض ہے. پوری ایک عمارت ہے کہ 2000 سال پہلے انہوں نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا تھا. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا باسیلیکا سسٹم تو آپ کو وہ ساری اس کی عمارت نظر آئے گی. تو یہ دنیا کی جو انٹیک عمارت ہے, یعنی کہ عجیب وہ جو یونیسکو ڈکلیئر کرتا ہے یہ باسیلیکا سسٹم وہ ہے. تو اس وقت یعنی کہ اگر 327 میں آیا صوفیہ بنیا ہے تو اندازہ کر لیں 1700 سال پہلے. 1700 سال پہلے لوگ ادھر پانی کا جو استعمال تھا وہ تھا کہ پانی سمندر سے آتا تھا, وہ وضو کرتے تھے, نہاتے تھے اور آیا صوفیہ میں عبادت کے لیے جاتے. اچھا حکیم صاحب, آپ نے اتنے ممالک کو وزٹ کیا ہے اور ٹرکی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں یہ بڑا جانا پہچانا نام ہے, آپ جانتے ہیں, اور ٹرکی سے ان کی بڑی مماثلت ہے, بہت ساری چیزیں محبت ہے. تو یہ اب آڈینس جو سن رہی ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں ذرا وضاحت سے بتائیں, کیونکہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی انفارمیشن ہے. تو آپ کیونکہ وہاں جا چکے ہیں اور آپ وہاں پہ ایکسپلور کر کے آئے ہیں, تو اس پہ ذرا پلیز. میں اللہ کا کرم ہے کہ 3 دفعہ گیا مزار پہ حاضری دینے, اور بطور مسلمان پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا سے کوئی جو جائے گا ترکی اور استنبول جائے اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری یا دیگر صحابہ کے مزار پہ نہ سلام کر کے آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ابو ایوب انصاری کے مزار پہ ہر وقت رش رہتا ہے. اچھا, رش وہاں پہ ایسے ہی ہوتا جائیں عام مزاروں پہ؟ بہت رش ہے, بہت رش ہے. کہ طیب اردگان بھی اسی محلے میں رہتا تھا نا. تو طیب آپ نے دیکھا جب ہم ادھر ازبکستان میں جیسے مزار نما ہے حضرت امام بخاری, وہاں کوئی رش نہیں تھا, لیکن یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت رش. دیکھیں وہ امام بخاری تو ایک ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہے, لیکن ابو ایوب انصاری کیونکہ صحابہ تھے تو ان کا معیار یہ اوپر ہو. ہاں جی, اوپر تھا بہت. حضرت ابو ایوب انصاری سے محبت اس لیے بھی ہے نا, جب نبی پاک جو تھے وہ مکے سے مدینہ گئے تو لوگوں نے استقبال کیا کہ آپ ہمارے گھر آئے, ہمارے گھر آئے, ہمارے گھر. ہاں جی. تو نبی پاک نے فرمایا تھا میں اس کے گھر جاؤں گا جہاں قصوہ بیٹھے گی. تو قصوہ اونٹنی کا نام تھا. تو یہ چلتے رہے تو قصوہ ان کے گھر جا کے بیٹھے. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ موچی تھے. تو یہ بڑی حیرانگی والی بات تھی مدینہ والوں کے لیے کہ ہم امیر لوگ ہیں, حضور پاک ہمارے گھر نہیں آئے. تو قصوہ جو تھی وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھ گئے. اچھا, اس لیے ان کے گھر گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی ذات پات کے متعلق لوگ بڑا سوچتے تھے کہ یہ ایک موچی کی ذات کا, تو اس کے گھر میں کیوں گئے؟ تو لوگوں کے مدینے والوں کو یہ تھا نا, ہم امیر ہیں, ٹھیک ہے, ہم استقبال کریں گے تو نبی پاک ہمارے گھر آئیں گے. لیکن حضور پاک نے کہہ دیا ہم ان کے گھر جائیں گے جہاں قصوہ بیٹھے گی. قصوہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. تو حضور پاک پھر ان کے پہلے دن کے مہمان بنے. اور جو حضرت ابو ایوب انصاری ہے, پھر دیکھیں وہ پوری پھر ہسٹری ہے ان کی. حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے, حضور پاک نے کیونکہ پیشن گوئی کی تھی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ اس لیے وہ قسطنطنیہ جاتے تھے کہ ہم فتح کریں, کہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا, لہٰذا ہم فتح کرتے ہیں جا کے. اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کے علاوہ دیگر 42 صحابہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, جو بھی جاتا تو ان کی ادھر وفات ہو جاتی تھی. وہ ان سب کے ادھر مزار شریف موجود ہے, لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا. ان کے کسی قصے میں قسطنطنیہ کی فتح نہیں آئی. تو اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے یہ پہلے صحابی تھے جو ادھر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری یہ صحابی رسول واحد تھے جن کی وجہ سے پورا جو قسطنطنیہ ہے, یہ جو ترکی استنبول ہے,
یہ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. اچھا یہ تو بڑا اعزاز ہے جی. ہاں یہ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. اور جو حضرت جو ابھی کا طیب اردگان صاحب ہیں یہ ان کے محلے میں پیدا ہوئے تھے. اس لیے جو طیب اردگان ہے یہ آج تک 20 سال سے ترکی کا صدر ہے, 23 سال سے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی فضیلت ہے, ان کی دعاؤں کی وجہ. اور یہ بات بھی اسلام کی جو ہے ٹرکی میں انہوں نے جب پہلا انہوں نے اسپیچ کی تھی میرے خیال میں تو طیب اردگان نے, وہ اسلام کے اوپر اسپیچ کرنے کی ہمت بھی انہوں نے کی تھی, یہ جو پچھلا سارا عراق چل رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی نا جو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک ہے ان کے لیے تو وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کے جو جتنے معاہدے تھے ان معاہدوں میں نماز اور اذان کی پابندی تھی. ہاں جی بالکل. تو یہ آ کے اذان اور نماز کی پابندی جو اٹھائی تھی یہ طیب اردگان نے اٹھائی تھی کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اذان بھی دے سکتے ہیں. زبردست. تو یہ 2023 تک ان کا معاہدہ تھا نا 100 سال کا. تو یہ 2023 میں وہ 100 سال معاہدہ تو ان کا پورا ہو گیا نا. اچھا ٹرکی کے اندر تو بہت سارے مزار ہیں اور بھی, اور آپ نے یقیناً وزٹ کیے ہوں گے. تو لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو ہم مزاروں کے اوپر کس انداز سے جاتے ہیں اور کتنی تعداد میں جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے مزاروں میں ان کے مزاروں میں ہاں, تو ہمارے جو ترکی میں جو مزارات ہیں 28 یہ وہ مزار ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک کو دیکھا تھا, وہ صحابی تھے سارے. ان کا تو پھر اور کون کون سے صحابہ کی آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ مزار؟ ایک تو فاتح مصر کا مزار ادھر ہے, حضرت ان کا نام حضرت عمر بن عاص, اور دوسرا حضرت سفیان بن امیہ, اور تیسرے ہیں حضرت وہب. یہ 3 مزار اکٹھے ہیں اور یہ بھی ادھر گئے تھے. اور حضرت جن میں 2 بڑے نام ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عمر بن عاص ہے, کیونکہ مصر کو حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا. اچھا کریم صاحب, ویسے تو آپ یقیناً اتنے کم وقت میں اتنی ساری چیزیں تو ایکسپلور نہیں کی جا سکتی, لیکن جہاں جیسے یہاں پہ ہم مزاروں کو جو لوگ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں اور پھر اس حساب سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کیونکہ یہ تو صحابہ کے مزار ہیں, وہ صحابہ کے مزاروں کے علاوہ کسی مزار کو وہ اہمیت نہیں ہے. اچھا دیکھیں ادھر اگر مزاروں میں جائیں تو ادھر حضرت عثمان جو ہے عثمان غازی ارطغرل عثمان غازی کا بھی تو مزار ہے. حضرت باجزید یلدرم کا بھی مزار ہے جس کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا ازبکستان. اچھا انہوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی ادھر مزارات ہیں اس کی وہ صحابہ کی وجہ سے ایک اور عزت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی مزار ہیں یعنی کہ ادھر عثمانیوں کے سب سے زیادہ مزار ہیں. ارطغرل غازی کا مزار ہے سوگت شہر میں, اور جو ان کا برسا شہر ہے ادھر بھی ان کے سارے مزارات ہیں. اور ایک سب سے بڑا جو ترکی استنبول شہر میں ہے وہ سلطان محمد فاتح کا مزار ہے, اور اس علاقے کا نام بھی فاتح ہے. اچھا ارطغرل کا ڈرامہ جب آیا اس کے بعد اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے, تو آپ ان کے مزار پہ بھی گئے ہیں, تو کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اب تو بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں لیکن دیکھیے میں پہلے بھی برسا گیا تھا لیکن ڈرامہ نہیں تھا تب تک آیا. جب یہ ارطغرل کا ڈرامہ آیا تو لوگ برسا سے آگے سوگت جانا شروع ہوئے. مجھے پتا پھر نہیں جاتے ہوں گے. وہ ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے سوگت کو پورا سوگت بنایا, انہوں نے جھاڑیاں شاڑیاں ختم کی ادھر سے کہ لوگ وزٹر کے لیے آ رہے ہیں. تو عثمان ادھر صرف جو سوگت شہر ہے ادھر صرف ارطغرل کا مزار ہے اور اس کی بیوی حلیمہ سلطان اس کا مزار ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی جو تھے خود تو کافی ضعیف ہو چکے تھے. تو جب ان کے گھر عثمان پیدا ہوا تو عثمان جو پیدا ہوا اس وقت جو ان کی بیگم تھی حلیمہ سلطان تو اس کی عمر 60 سال پلس تھی جب عثمان پیدا ہوا. تو جو عثمان پیدا ہوا یہ سن 1300 میں پیدا ہوا میرا اندازہ ہے, سن 1300 عیسوی میں. اور ارطغرل کو جو پیشن گوئی کی تھی وہ کی تھی ابن عربی نے. ابن عربی کا اہم کردار تھا. ابن عربی ان کو ایک دفعہ ملا تھا اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا یا بہت سارے علاقے کو فتح کرے گا. تو جو ارطغرل جو ابن عربی کی یہ پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. جب عثمان پیدا ہوا تو عثمان نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک درخت اگا ہے اور وہ بہت سمانوں تک بلند ہو گیا. تو اس کو جو ایک اندازہ ہے, ایک یہ بھی ادھر کہا جاتا ہے کہ اس کی جو تعبیر تھی وہ ابن عربی نے بتائی, اور یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ نے تعبیر بتائی. تعبیر یہ تھی کہ اب تم بادشاہ بنو گے جو درخت اگا ہے, اور وہ درخت تھا چنار کا. اب برسا شہر میں ایک چنار کا درخت ہے. جب عثمان 26 سال کا ہوا تو وہ اسی چنار کے درخت کے نیچے گیا, میں بھی ادھر گیا تھا. وہ اسی چنار کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھا اور اس نے کہا آج سے میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہوں اور میں بادشاہ ہوں. پہلا بادشاہ یہ تھا, اور وہ سن 1326 عیسوی کی بات ہے. سر مزار کی تو بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کاپاڈوسیا کیا ہے؟ کاپاڈوشیا جی
कापाडोशिया असल में पूरी दुनिया के एक वाहिद अजूबा है जो कुदरती अजूबा है। अजूबा कहा जाता है किसी अजीब चीज़ को जो इंसान तख्लीक करता है, जैसे हराम मिस्र है, एक अजूबा है। दीवार चीन एक अजूबा है। पीसा टावर जो टेढ़ा है वो एक अजूबा है। इस तरह दुनिया के पुराने 7 अजूबे हैं, नए नए 7 अजूबे हैं, जिसमें काफ़ी अजूबे हैं। कापाडोशिया को कुदरती अजूबा है। तो आप नेट पे देखें तो बलून उड़ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसको लव वैली भी कहा जाता है। तो ये एक कुदरती अजूबा है। अब कुदरती अजूबा कैसे बना? अगर आप विकिपीडिया की रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैं तो कापाडोशिया में 2 दफ़ा गया हूँ, तो उसमें है कि 2 करोड़ 40 लाख साल पहले ये कापाडोशिया समंदर था। अब समंदर के अंदर लावा फटा। जब लावा फटा तो वो ऊपर की तरफ गया। अब जब वो ऊपर की तरफ गया तो ऊपर से बर्फ पड़ गई, तो वो इस तरह चट्टान बन गए हैं। वो बंदा देख के हैरान रह जाता है ये कैसी चट्टानें हैं। कि वो जम गया तो वो पूरा इलाका ऐसे लगेगा कि जैसे चट्टानें किसी ने तराश के बनाई है, बहुत बहुत लंबी चट्टानें हैं। तो ये को कुदरती खुली आंखों देखा कुदरती अजूबा है कापाडोशिया। पहला। नंबर 2, दुनिया में बहुत सारे जो है ना अंडरवर्ल्ड सिटी मिले, जमीन के अंदर शहर दरियाफ्त हुए, जिसमें पहला जो है वो कापाडोशिया में है कि एक 10 फुट का एक कमरा है, आप उसके अंदर जाएं और उसके नीचे 10,000 बंदा समीर जानवरों के रहने के लिए जगह बनी हुई है। आप एक अंदर जाते हैं, जाते जाते अंदर गलियां मोहल्ले बने हुए हैं। उस वक्त के जो लोग थे आज से 8,000 साल पहले, वो अंदर जमीन के अंदर रहते थे। जैसे इंडिया में भी काफी जगह मिली है कि लोग जमीन के अंदर रहते थे। इस तरह माया तहजीब भी पहाड़ों के अंदर घर बना के रहते थे। सऊदी अरब में भी काफी पहाड़ है, काट के अंदर रहते थे। तो ये जमीन के अंदर रहते थे। एक ये भी था कि हम शायद आगे जाएंगे तो जमीन के नीचे गिर ना जाए। तो ये अंडरवर्ल्ड सिटी जो है बाकायदा उसकी टिकट है, लोग देखने जाते हैं। तो अंडरवर्ल्ड सिटी भी कापाडोशिया के अंदर है। तो इसलिए जो खुली आंखों का देखने वालों एक पूरी एक सिंदरी है ना देखने के लिए, वो एक कुदरती अजूबा जो है वो है कापाडोशिया। हकीम साहब, आप तो इल्मुल अदात में भी माहिर हैं, जी, तो जी। मेरे माइंड में इल्मुल अदात के हवाले से एक सवाल आ रहा था, ये 1919 क्या है? तुर्की में इसका क्या किरदार है? तुर्की में 1919 का बड़ा अहम किरदार है कि उस सन 1919 में एक तो यूरोप में जंग का इख्तिताम हुआ था और तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया था यूरोप के साथ लड़ने के लिए, और उसी वजह से तुर्की में सबसे ज़्यादा जो लोग आबाद हैं ये तुर्किश हैं। और अभी भी तुर्की जो है यूरोप के साथ इसलिए है कि हमें भी यूरोप में शामिल किया जाए। तो ये शामिल इसलिए होना चाहते हैं कि हम भी तुर्की चले जाएं। तो 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने मुआहदे किए थे, जिसकी वजह से इनकी कुछ पाबंदियां लगी और जंग का भी खात्मा था। तो 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने मुआहदे किए थे। तो मेरा अंदाजा है कि नवंबर 1919 का इसमें अहम किरदार है, तुर्की की तारीख में ये अहम किरदार। अच्छा सर, अब जैसे भी आपने पूरी बहुत सारी हिस्ट्री हमें बताई और बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि ये जो अर्तुगरुल की हिस्ट्री है, क्योंकि जब से ये ड्रामा फेमस हुआ तो बहुत लोग इस बारे में और जानना चाहते हैं डीपली, तो आप इसके बारे में और थोड़ा तफसीली बताएं हमें। देखिए, सल्तनत उस्मानिया की जो बुनियाद है वो तो अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल का बेटा उस्मान गाजी से फिर आगे पूरी हिस्ट्री चलती है, और उसमें से फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह निकलते हैं जो आखिरी थे, और उसके आखिरी पे अब्दुल हमीद। तो जो सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले हम जाते हैं उस्मान गाजी का सल्तनत उस्मानिया के अहम किरदार है, बुनियाद रखी सल्तनत उस्मानिया की। लेकिन इनमें से भी अहम किरदार है और खान का। इनके खानदान में था और खान वो था जिसने बाकायदा फौज बनाई, और फौज बना के पूरी सल्तनत को आगे लेकर चला। पूरे तुर्की के जो इलाके रहते थे उन्होंने वो भी फतह किए और उसके आगे भी गए, क्योंकि ये बुरसा से इस्तांबुल आना चाहते थे। और अब इस्तांबुल को फतह करना बड़ा मुश्किल था, तो इनको 3 नस्लें लगी उसको फतह करने के लिए। यानी कि अगर 1326 में इन्होंने बुनियाद रखी सल्तनत उस्मानिया की, और फतह होता है सन 1453 में, तो ये 100-150 साल 3 नस्लें लगती हैं। और जो इनकी जो नस्ल में था सुल्तान मोहम्मद फातेह, तो वो 23 साल का लड़का था। उसको जब कहा गया कि उसने जब सोचा कि ये तो नबी पाक की पेशन गोई है कि जो कुश्तुनिया को फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, तो ये फतह करने आया, नाकाम हो गया, फिर आया, नाकाम हो गया। ये 2, 3, 4 दफा नाकाम हुआ, क्योंकि जो ये कुश्तुनिया है, जो इस्तांबुल है, इसके इर्द गिर्द समंदर है। वो उस जगह के इर्द गिर्द समंदर था, अभी भी समंदर ही है। तो अब जो फतह करने जाते तो उस जगह के नाम था गोल्डन हार, यानी कि ऐसे 2 सींग, गोल्डन कलर के 2 सींग जिनके दरमियान में से सूरज ऊपर उगता हुआ आता है, गोल्डन हार। तो उस समंदर के अंदर
یہ جو تھے قسطنطنیہ کے جو اس وقت کی پوری حکومت تھی، انہوں نے اندر نہ اس کے فاسٹ فورس لگایا ہوا تھا. جو جہاز آتا تھا اوپر سے اسے پانی نظر آتا تھا، لیکن جو ہی وہ آتا تھا اندر ایک زنجیر تھی. اس وقت انہوں نے بہت لمبی زنجیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک باندھ رکھی تھی. جو جہاز ایسے آ رہا ہے اس کو نہیں پتا، وہ زنجیر سے ٹکرا کے تباہ ہو جاتا تھا. انہوں نے ایسا وہ فاسٹ فورس جو پانی کے اندر پانی میں آگ لگا دیتا تھا. تو یہ پھر سلطان محمد فاتح بڑی دفعہ فیل ہوا، لیکن قدرتی اس کی جو فوج تھی اس میں اس کا جو سپہ سالار تھا وہ خود عیسائی تھا اور لڑنے بھی ان کے خلاف جا رہا تھا. اس کا نام وہ تھا ہنگری کا رہنے والا تھا. تو ایک رات ایسے ہوا کہ انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور وہ ساری فوج جو تھی وہ تھی قسطنطنیہ کے سمندر کی ساحل کی طرف کہ یہ ادھر سے آئیں گے. اور انہوں نے ایک نیا پلان کیا کہ انہوں نے جو بیر بکری ہیں ان کی چربی اکٹھی کر کے لکڑی کے اوپر لگائی، اور یہ اپنے بحری جہاز جو چھوٹے چھوٹے اس وقت کے تھے یہ پیچھے سے پہاڑوں کے اوپر لے گئے. جب وہ صبح اٹھے تو وہ اس طرف دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے حملہ ہوگا. جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو بحری جہاز پہاڑوں کے اوپر تھے. تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر اس دن یہ جو قسطنطنیہ ہے یہ سلطان محمد فاتح کی قسمت میں ہوا. سلطان محمد فاتح نے یہ 29 مئی کو فتح کیا، اس لیے 29 مئی کو مغرب منوس سمجھتا ہے اور قسطنطنیہ والے 7 سمجھتے ہیں. اس لیے یہ ہر 29 مئی کو بڑا جشن مناتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ فتح ہوا. اور نبی پاک کی جو پیشن گوئی تھی جو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ جنتی کون تھا؟ سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح کا جو مزار ہے یہ استنبول کا ایک علاقہ ہے فاتح، اس کا نام ہی فاتح ہے، تو یہ فاتح میں اس کا مزار ہے. تو یہ دیکھیں سلطنت عثمانیہ میں سے پھر ایک بچہ آتا ہے نکلتا ہے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے. اس کے بعد یہ انہوں نے پھر اپنی فوج افریقہ تک یہ چلے گی، انہوں نے فتح کر لیا تھا افریقہ تک، اور ادھر ہنگری تک، جرمنی بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا. یورپ کے اوپر ان کی بڑی حکومت رہی سلطنت عثمانیہ کی. اور پھر یہ ہوا کہ 19ویں صدی سن 1919 میں عبد الحمید تھا آخری بادشاہ، پھر اس کے ہاتھوں یہ حکومت ختم ہو گئی. اس کو معزول کر کے انہوں نے بھجوا دیا تھا ویانا، اور وہ آخری وقت تک ویانا ہی رہا. پھر اس کا آگے بیٹا تھا عبد الحمید دوم، اور وہ بھی ویانا میں پیدا ہوا، اور وہ اس کی ہسٹری یہ تھا وہ تصویریں بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور لوگ اس کے ساتھ تصویر بنواتے تھے، اور وہ فخر سے کہتا تھا کہ میں سلطنت عثمانیہ کا آخری بندہ ہوں. اور قدرتی بات ہے 98 سال کی عمر میں وہ 2-4 سال پہلے فوت ہوئے ابھی، اور وہ سلطنت عثمانیہ کو عثمانی خاندان کا آخری فرد تھا. اور اس کا بھی نام عبد الحمید تھا، اور اس کا جو باپ تھا جس نے یہ معاہدے کیے اور یہ جلا وطن ہو گئی اس کا بھی نام عبد الحمید تھا. تو اس لیے پھر 621 یا 625 سال تک انہوں نے حکومت کی سلطنت عثمانیہ کی، اور 21 لاکھ ان کے پاس اس وقت کی جو ٹوٹل فوج تھی وہ فوج تھی، اور رقبہ بھی لاکھوں کے افریقہ تک ان کا رقبہ تھا. اور دیکھیں کہ سدا بادشاہی پھر اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور میں ان کے کافی مزاروں پر گیا بھی، برسا میں بھی ان کے مزار ہیں اور استنبول میں بھی ان کے مزار ہیں. میں کافی مزاروں پر گیا سلطنت عثمانیہ کے، یہ مجھے قدرتی شرف حاصل رہا. سر ٹرکی کی تاریخ میں کونیا کا بھی بہت کردار ہے، تو ابھی تک آپ نے اس کے اوپر ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اس کے بغیر تو کونیا کے بغیر تو ویڈیو مکمل ہی نہیں ہوگی. کونیا جو ہے یہ اس لیے مشہور ہے کہ ادھر مولانا رومی کا مزار ہے، اور اسلام سے اگر مولانا رومی کا نام نکال دیا جائے تو دیکھیں پھر اسلام کی تاریخ میں کتنی بڑا شگاف پڑ جائے گا. تو جو کونیا ہے ادھر مولانا رومی کا مزار ہے، اور مولانا رومی کے جو استاد محترم تھے شاہ شمس تبریز، میں ان کے مزار پہ بھی میں نے حاضری دی، اور وہ مزار بھی ادھر ہے اور مولانا رومی کا مزار بھی ادھر ہے. اس لیے 2 مزارات کی وجہ سے کونیا جو ہے وہ بہت مشہور ہے. اس لیے جو لوگ اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ان کو مولانا رومی کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے. مولانا رومی کی اپنی بہت زیادہ کتابیں تھیں، وہ ترکی کے سب سے بڑی ولی تھے، اور جو دمال ڈال دیں نا ڈول کے آگے، یہ مولانا رومی سے شروع ہوئی تھی. اس لیے ہم جب ادھر جاتے ہیں تو وہ ایک اسلامی رقص کیا جاتا ہے، پنجابی چاندے نے دمال، تو وہ جو تھی وہ کونیا سے شروع ہوئی تھی. ابھی بھی ڈول کی تھاپ پہ بندہ مست ہو جاتا ہے، تو یہ کونیا ہے. اس لیے کونیا مولانا رومی کی وجہ سے کونیا کو کونیا کہا جاتا ہے. سر میں نے کونیا کے کھانوں کے متعلق بھی بہت سنا ہے، تو اس کے بارے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. کونیا کے کھانے واقعی بڑے کمال کی ہیں.
اور اس کی پہلی وجہ جو ہے کھانے کیوں اچھے ہیں. دنیا کے سب سے پہلے جو کھانے کا مکمل باقاعدہ نظام شروع ہوا تھا وہ یونانیوں نے شروع کیا تھا. اور کیونکہ جو ترکی ہے پہلے ٹوٹل یونان ہی تھا، یا یونان ٹوٹل ترکی ہی تھا. اور ترکی کے ساتھ ہے شام. جیسے ہم کھاتے ہیں نا وہ مٹن، یہ کیا دمبے کے ٹکے کباب، یا وہ سارا یہ شامیوں نے شروع کیا تھا شام. یہ بالکل اس کے ساتھ ہے، تو اس کا ٹچ یونان والا بھی ہے، شام والا بھی ہے. اس لیے آپ پورے ترکی میں جہاں بھی جائیں گے کھانوں کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، بہت کمال کے کھانے ہیں. لیکن کونیا کے جو کباب ہے میں نے وہ کھائے تھے، اور میں 2 دن رہا تھا کونیا میں. تو کونیا کے جو کباب ہیں وہ رات کو وہ چاول، اور جو رات کو کھانا کھایا، رات کا جو ڈنر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہ پہلے فروٹ کھاتے ہیں، پھر باربیکیو کھاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر آئس کریم آ جاتی ہے. اس کے بعد ادھر نا دھمال لازمی ہوتی ہے، اسلامی رقص لازمی ہوتا ہے. وہ ہلکا سا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک لڑکا جس نے اسلامی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بالکل مست ہو کے ایسے دھمال ڈالتا ہے. وہ مولانا رومی کی یادیں تازہ کرتا ہے. تو سر جیسے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ مزاروں پہ دھمال ہوتی ہے روایتی، تو وہاں پہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے؟ نہیں، ادھر ذرا دھمال میں لوگ مست زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، اور مستی میں پتہ نہیں کیا کیا مست ملنگ بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ملتی جلتی ہے، لیکن ہم ذرا 2 حصے آگے نکل جاتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک تمیز کے ادارے میں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ادھر نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دھمال کے بعد حال پہ گئے نے، پھر وہ بالکل ہی بندہ حال و بے حال ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ شروع ادھر سے ہوا. سلسلہ جو ہے نا ایک روحانی سلسلہ، یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق بھی مولانا رومی سے ہے. تو اس لیے وہ روحانیت کے بڑے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا. تو مولانا رومی کا ایک تھا کہ جب مولانا رومی کو پاگل قرار دے دیا گیا تھا نا، تو مولانا پاگل ہو گئے. ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ مولانا رومی صاحب پاگل ہو گئے. تو وہ چپ کر وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو وہ جو اس وقت کا لوہار تھا، جب وہ لوہا کوٹتا تھا تو وہ ٹک کی آواز آتی تھی، مولانا کے کان میں جاتا تھے تو وہ گھومنا شروع کر دیتے تھے. اب وہ لوہا کوٹنے والا لوہا کوٹتا تھا، مولانا رومی کو وہ رقص کرتے تھے. دماغ کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو ان کے بیٹوں نے پھر، یہ ایک لمبی کہانی ہے مولانا رومی کی، لیکن یہ ادھر سے سلسلہ شروع ہوا. تو مولانا رومی کے جو استاد تھے تو انہوں نے کہا کہ کتنی کتابیں تو نے لکھی ہیں؟ فرض کرے مولانا نے کہا میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے اٹھا کے وہ کنویں میں ڈال دی. تو مولانا نے بڑا رونا شروع کر دیا کہ تو نے کیا، یا آپ نے کیا کیا ہے. تو نے کہا کہ مولانا رومی صاحب، علم جو ہوتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا. تو یہ پہلا سبق تھا مولانا رومی کی. تو پھر یہ ایک میں شارٹ بتا رہا ہوں. تو یہ استاد کے پاس جاتے ہیں نا، مولانا شاہ شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو وہ کہتے تھے ہمیں کچھ بتائیں. تو وہ مولانا رومی سے کہتے تھے تم یہ بتاؤ قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے؟ الف لام میم سے ہوا. تو وہ کہتے تھے قرآن کاف سے شروع ہوا تھا. تو یہ ایک بہت لمبی کہانی تھی. تو مولانا سے کہتے تھے بسم اللہ سے شروع ہوا تو بے سے ہوا، یا آپ نے کہا الف لام میم سے شروع ہوا. انہوں نے کہا نہیں، کاف، قرآن کاف سے شروع ہوا تھا، قرآن کاف سے شروع ہوا تھا. تو یہ ایک کہانی ہے. تو پھر مولانا رومی، کیونکہ اس کے بعد مولانا رومی کو اگر پاکستان میں کسی نے صحیح روحانی استاد مانا ہے تو وہ علامہ اقبال صاحب نے مانا ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لیے مولانا رومی کے مزار پہ جاؤ تو علامتی قبر علامہ اقبال کی ادھر بنی اس جگہ. سر جب سے میں آپ کی ڈسکشن سن رہی تھی اور بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک تو وہ اورتغل ڈرامہ دیکھنے کے بعد جی جی اس کے کریکٹرز بہت زیادہ ہر کسی کے ذہن نشین ہیں. بہت تو میں جب سے آپ کی وہ سن کے تو میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ابن عربی ہے ان کا کیا کردار تھا ہسٹری کے اندر؟ دیکھیے جی، ابن عربی جو ہے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ بہت بڑے ولی تھے. ان جیسے ولی شاید نہ ہو. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے، اور آنکھ کے اندر جو ہماری چھوٹی، وہ آنکھ کے اندر ہماری وہ چھوٹی پتلی ہیں، وہ ان میں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے. تو یہ شرف انہیں کو حاصل تھا. ابن عربی جو تھے یہ ترک نہیں تھے، یہ اسپین کے ایک شہر ہے مرسیا، یہ مرسیا کے رہنے والے تھے. اور میں وہ بھی خوش نصیب ہوں کہ میں مرسیا بھی گیا تھا، تو ان کے محلے میں نا جہاں ابن عربی. اور ابن عربی کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جو ابن عربی مشہور کیوں تھے. ابن عربی قرطبہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور قرطبہ یونیورسٹی میں ہی جو مسجد قرطبہ ہے، پرانے وقتوں میں مسلمانوں کی جو مسجد تھی وہی اسکول تھا، وہی کالج تھا، وہی یونیورسٹی ہوتی تھی، اس لیے اس کو قرطبہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا. جو مسجد قرطبہ ہے یہ ادھر استاد تھے، پڑھتے بھی ادھر تھے کیونکہ امیر گھر کے تھے.
مسجد قطبہ کے سامنے دریا ہے، دریا کے کنارے کے اوپر بہت بڑا ایک گھر ہے، وہ گھر ابن عربی کا تھا، مدر گیا تھا۔ ابن عربی کی جو تھے مسجد قرطبہ میں پڑھے، تعلیم حاصل کی اور مسجد قرطبہ میں ہی استاد رہے، لیکن یہ آئے پھر ترکی میں۔ یہ ترکی میں آئے تو یہ ارطغرل کو ملے تھے اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ صرف ان کا یہ اتنا سا ہی کردار ہے، لیکن اس وقت کے تمام لوگ پڑھنے کے بعد دمشق چلے جاتے تھے، شام۔ اس کی وجہ یہ تھی پوری دنیا کا پہلا جو شہر ہے وہ شام ہے، 11,000 سال پرانا، 11,000 سال پرانا شہر ہے دمشق۔ اس کے بعد ہے یونان اور اس کے بعد ہے عراق اور ایران، پہلے دمشق ہے۔ تو لوگ نا دمشق چلے جاتے تھے، تو ان کی وفات پھر دمشق شام میں ہوئی۔ وہ ان کا جو روزہ ہے وہ شام ہے، وہ دمشق میں، شام میں۔ تو ابن عربی کا صرف اتنا سا کردار تھا۔ اور ان کی جو یہ جو عثمانی سلطنت کے بارے میں جو سارا ہے وہ ان کے کچھ چند خطوط ہے جس کی وجہ سے ارطغرل کا پتہ چلا۔ شاید اگر خطوط نہ ہوتے دنیا میں تو پتہ ہی نہ چلتا۔ حکیم صاحب، ٹرکی جیسا ملک ہے، میرے خیال میں اس سے متعلق جتنے سوالات کیے جائیں کم ہیں، کیونکہ بہت بڑی تاریخ ہے اور آپ کے پاس تو جو ماشاءاللہ نالج کا ذخیرہ ہے وہ تو میرے خیال ہے سوالوں سے کور نہیں ہوگا۔ اب ایسی چند باتیں وہ ہیں جو ہم آپ سے پوچھ نہیں سکے، تو آپ خود سے بھی، کیونکہ آپ نے ٹرکی میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، یہ تو ہمارے ذہنوں کے سوالات تھے جو ہم نے آپ سے کر لیے، تو ایسی چیزیں بتائیں حیرت انگیز جو کہ سوال تو ہم نے نہیں کیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے والوں کو وہ ضرور پتہ ہونے چاہیے ٹرکی کے بارے میں۔ دیکھیں جی، ترکی میں میں 4 دفعہ گیا، بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھی، لیکن اس کو جو چیز مجھے متاثر کر کی وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے یہ یاسر صاحب دیکھا کہ آیا صوفیہ کے اندر جائیں اور الٹے ہاتھ ایک دیوار ہے، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ لوگ 1700 سال یا 1600 سال اس کے اندر انگوٹھا رکھتے تھے اور ایسے پھیرتے تھے اور دعا کرتے تھے اور وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ان کی مت تھی، ان کی سوچ تھی، ان کا نظریہ تھا۔ جب میں گیا میں نے بھی وہی لائن میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے کہا چلو میں بھی ایسا ٹرائی کر لیتا ہوں۔ تو میں نے ادھر ایک عجیب دعا مانگ لی، وہی سیم میری باری آئی، میں نے ایسے انگوٹھا رکھا اور وہ 3 دفعہ ایسے گھماتے ہیں اور من ہی من میں کوئی دعا مانگ لی، کوئی دعا مانگ لی۔ تو میں نے کہا ایسی دعائیں مانگو جو کہاں سے قبول ہوگی۔ ذہن میں یہ بھی تھا ایک تو یہ چرچ ہے، کہاں سے قبول ہوگی، 1700 سال سے لوگ ایسے ہی مانگ رہے ہیں۔ تو میں دعا مانگ کے پاکستان واپس آ گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میں آؤں گا۔ دعا بھی بتائیں نا حکیم صاحب۔ یا دعا بتانے ضروری ہے؟ اچھا۔ میں نے کہا جی اگر یہ دعا قبول ہوگی تو میں دوبارہ آؤں گا۔ میں بتا دیتا ہوں دعا بھی، آج پہلی دفعہ آن کیمرہ بتا دوں۔ تو وہ دعا قبول ہو گئی، میں دوبارہ پھر گیا ادھر، سیم اسی جگہ پہ کھڑا ہوا اور دوبارہ جیسا جب انہوں نے اس کو مسجد کلیئر کیا نا تو انہوں نے سوراخ کے اوپر سیمنٹ لگا دیا تھا۔ پھر میں آخری بندہ ہی تھا ادھر دعا کر کے آیا۔ ہوا یہ کہ میں نے نا ترکی میں جب میں نے پہلی دعا کی تو اس کے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں دنیا بہت زیادہ دیکھوں، تو میں نے ادھر دعا یہ کی کہ میرے پاس 40,000 ہزار والے 5 بانڈ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ میرے 5 بانڈ لگ جائے ٹھیک ہے تو میں پھر دوبارہ آؤں گا۔ میں نے منت مانگی اور میں پھر واپس آ گیا۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ 1 جولائی 2019 کو وہ 5 کے 5 بانڈ لگ گئے ایک ہی دفعہ میں۔ پھر وہ 25 لاکھ لگا، میں بچوں کو لے کے، پورے بچوں کو لے کے پھر ترکی گیا میں 10 بانڈ اور خرید کے۔ نہیں وہ جو لگ گئے نا 25 لاکھ لگا، آپ نے کہا بانڈ اور رکھ جاتا ہوں اب دوبارہ دعا مانگوں۔ نہیں وہ ایک دفعہ دعا قبول ہوگی بس ختم۔ اچھا، پھر میں نے نہیں لیا۔ حکیم صاحب آپ نا اکثر ایک بات کرتے ہوتے ہیں بڑی دلچسپ جی، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں لا آف اٹریکشن پہ۔ ہاں جی، تو کہیں آپ کا وہ انگوٹھا رکھنا اور وہ یقین آنا، یہ کہیں لا آف اٹریکشن تو نہیں اپلائی ہو گیا تھا؟ اصل میں یہ ہے نا کہ ہم جب بھی کوئی چیز کسی کے بارے میں زیادہ کشش کرتے ہیں تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کل میرے پاس ایک فوجی آیا تھا دوا لینے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے کہا میں ویڈیو بنا لوں، کہتا نہیں میں حاضر ڈیوٹی ہوں، میں ویڈیو نہیں بنا۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں سوات میں تھا، میرے ساتھ جو فوجی تھا وہ مجھے کہتا تھا اگر میں جنگ میں شہید ہو گیا نا تو تم میری بہن سے شادی کر لینا۔ تو یہ عام بات ہے، وہ جنگ میں شہید ہو گیا، میں نے اس کی بہن سے شادی کر لی۔ اب لا آف اٹریکشن یہ تھا کہ شہید ہونے والا سال پہلے ہی ذہن بنا رہا تھا، لگتا ہے میں شہید ہو جانا، میں نے شہید ہو جانا ہے اور تم میری بہن سے شادی کر لینا۔ وہ روز اسے کہتا تھا، سیم ایسے ہی ہوا، وہ شہید ہو گیا اور اس سے شادی ہو گئی۔ یہ لا آف اٹریکشن ہے۔ اچھا ایک تو آپ نے یہ چیز بتائی، ہمیں یہ گمان جو بیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا لا آف اٹریکشن میں، اس کا گمان نہیں کرنا چاہیے۔
गुमान अच्छा करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई जो आपने बताया कि अंगूठा फेरें और बाण लगवाएं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ऐसा ईमानी कुरान ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि कौन से लग जाने, तो ये आज तक रागी है। तो इसके अलावा और कोई दिलचस्प, इसके अलावा जो है वो भी बताएं कि सब टर्की में और क्या ऐसी, ये देखें ये बड़ी दिलचस्प चीज आपने तुर्की में मुझे एक बड़ी अजीब चीज लगी। आया सोफिया के अंदर एक मजार है। देखिए, आया सोफिया की इमारत बनती है 327 ईस्वी में, यानी कि हमारे आखिरी हजूर पाक जो थे उनसे भी 200 साल पहले आया सोफिया की इमारत कंप्लीट है। ईसा अलैहिस्सलाम को वो पूरी दुनिया मान चुकी है कि ईसा के नबी, ठीक है ना। ईसाई पूरा तुर्की जो है वो ईसाइयत पे यकीन ले आया। अब हमारे नबी पर मजीद 200-250 साल बाद आएंगे, 200 साल बाद, क्योंकि 571 में से आप 327 निकाल दें, तकरीबन 250 साल तो बचेगा, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर एक मजार है। अब चूंकि आया सोफिया जो है टोटल बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है, और वो आम दीवार ऐसी होती है, वो ऐसे है थोड़ी सी अंदर की तरफ है, उसके अंदर एक मजार है। अब उस मजार के बारे में वो पढ़ा भी और देखा भी, मैं उस पर गया भी। वो एक क्रिश्चियन औरत थी उस वक्त की, जो नेक औरत थी, वो उसका मजार है। जब सुल्तान मोहम्मद फतह करता है कुस्तुनतुनिया को, जिस दिन उसने फतह करना होता है, एक रात पहले वो औरत सुल्तान मोहम्मद फातिह के ख्वाब में आती है और कहती है कि तुम सुबह फतह कर लोगे, मुझसे वादा करो मेरी कब्र की बेहुरमती नहीं करोगे। ये कमाल की बात है। और तो सुबह सुल्तान मोहम्मद फातिह ने वो वाकई कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया, और उसने अपने जब वो फतह करने के बाद जो आया सोफिया गया तो उसने देखा कि वो मजार मौजूद है जो उस औरत ने ख्वाब में कहा, तुम फतह कर लो मेरे मजार की, मेरे भी कब्र की इज्जत करना। तो सुल्तान मोहम्मद फतेह ने कहा कि आया सोफिया के अंदर जो कब्र है इसकी सब इज्जत करेंगे, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। आज भी पूरी दुनिया से जो हिस्टोरिकल लोग पढ़ते हैं, वो अगर आया सोफिया जाएं तो उसकी दीवार के नीचे जो कब्र है, जो कमरा बना हुआ है, लोग उधर जरूर जाते हैं। जबरदस्त। ये भी देखिए, ये भी अजीब चीज। अच्छा, ये तो दो बड़ी मजेदार आपने बातें बताई। इसके अलावा भी इस तरह की कोई दिलचस्प चीज जो आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो लोग जहाँ से जाएं वो वहां पे विजिट करें। देखिए, अजमेर जो है, इसके पास एक शहर है, उसका मेरे ज़हन में नाम नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। उधर हजरत मरियम का घर है। हजरत मरियम की वफात जो थी वो तुर्की में हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने सलीब चढ़ा दिया, वो मामला खत्म हो गया, तो हजरत मरियम जो थी वो तुर्की में आ गई थी और तुर्की में ही रही वो। इसलिए तुर्की में हजरत मरियम का घर है, लोग उधर हजरत मरियम के घर जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ये जब आप तुर्की जाएंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना। ये दो बातें हो गई। अच्छा हकीम साहब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कुछ मालूमात जो है मुंसलिक है टर्की को लेके, तो उसके हकायक में आप जानते हैं कि वो क्या है, और उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। लगता है तुझे एवरी सारा कुछ क्लियर ही करना है। नहीं, वो असल में देखें मैं ये चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि जितने लोग ये देख रहे हैं तो उनको अब बहुत सारी मालूमात मिल रही है, तो वो लोग जब विजिट करते हैं तो उससे पहले ऐसी जगहों का पता नहीं होता। और आपको तो पता ही है, आपने तो बहुत सफर किया। टूर ऑपरेटर जो हैं वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, इत्थे भी ना जाओ तो इत्थे भी ना जाओ। असल में टूर ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो अपने पैसे बचाने के लिए ना लोगों को बताते ही नहीं है किस शहर में क्या है, इस शहर में क्या क्या है। तुर्की का एक शहर है शानली उर्फा, और ये इराक की सरहद के ऊपर है, और सरहद के उस पार एक छोटा सा गांव या छोटा सा शहर या गांव है, उसका नाम है उड़। क्या नाम है? उड़। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उड़ में पैदा हुए थे, और उड़ जो है वो इराक का शहर है। और उस वक्त चूंकि आज से आप 5000 साल पहले, तकरीबन 4200-4500 साल पीछे चले जाएं, तो फिर उस वक्त तो नहीं था ना कि ये सरहद है, ये है। तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उड़ में पैदा हुए थे और उनका खानदान उड़ में आबाद था। तो जो उधर उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, वो तुर्की में था। शानली उर्फा शहर का वो बादशाह था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे उसने वो यकीन नहीं लाया, तो उन्होंने फिर कोलों के लिए पूरा एक वो आग जलाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने। तो उन्होंने फेंका, ऐसा नहीं था कि ऐसे धक्का दे दिया, उन्होंने 2 सतून बनाए थे ऐसे। अच्छा। आज भी वो है। और गुलेल की तरह उन्होंने अंदर को रबड़ लगाया और उसमें बांध के दूर से फेंका, वो उड़ के जाए, नीचे गिर जाए। वो आज भी वो ऐसा मौजूद है।
اور وہ جو نیچے آگ اتنی زیادہ جلائی تھی، وہ اب جو وہ آگ والی جگہ ہے وہ تالاب ہے، وہ تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک پوری وہ کہانی ہے کہ یہ مچھلیاں اس وقت کی جو آگ تھی، ٹھیک ہے، وہ مچھلیوں میں تبدیل ہو گئی. اس لیے لوگ شان عرفہ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اس جگہ آگ میں ڈالا گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے وہ اڑ کا علاقہ تھا، اور اڑ ابھی سرحد کے اس طرف ہے، اس کے عراق میں، اور یہ ادھر ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ادھر سے جب وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ادھر سے نکل کے تو وہ عرب کے علاقے میں آ گئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام تھے جو جارڈن میں آ گئے، جو جارڈن کی ڈیڈ سی کا واقعہ پیش آیا تھا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. یہ تھا اس کا تعلق. اب دوبارہ پھر ایک اور تعلق تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پھر بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ جڑوے بھائی تھے، ایک کا نام تھا یسوع اور ایک کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی بھی ادھر ہی ہوتی ہے، آپ کے نانکے میں، اڑ میں. وہ پچھلے اپنے اس خاندان میں جاتے ہیں، ادھر سے پھر وہ اپنی شادی کر کے لے کر آتے ہیں. ادھر جو شادی کرتے ہیں ان کا نام تھا رحیل. پھر رحیل کے دو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، قرآن میں جو ذکر ہے ان کا بھی تعلق ادھر سے تھا. تو پھر عراق صاحب مزہ آ گیا جی، یہ تو بڑی زبردست ہسٹری جی. اور اچھا، یہ تو وہ جگہیں ہو گئیں جہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے، اور آپ نے زیارات کے حوالے سے بتایا، تاریخ کے حوالے سے بتایا. ابھی بھی یہ بڑی گہری تاریخ کو پڑھے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ترکی کیا ہے. ویسے تو ہم شاید ہمیں یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ عرب ہے. سر عرب جو تھے وہ ہمارے آخری نبی پاک کا بسیرا تھا، اور اس سے پہلے جتنے نبی تھے ان کے لیے عراق ہے، شام ہے، جارڈن ہے اور مصر ہے. دیکھیں پہلا انسان ڈارون کا نظریہ ہو یا سائنس کا نظریہ ہو، پہلا انسان کہاں پیدا ہوا؟ افریقہ میں. پہلی کتاب کہاں نازل ہوئی؟ افریقہ میں. اللہ نے جب انسان نے بات کرنی چاہی، پہاڑ کہاں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا؟ افریقہ کا. تو بالکل صحیح. تو یہ ہے، ادھر سے پھر یہ ساری ہسٹری شروع ہوتی ہے. اور اس لیے ترکی میں پھر حضرت مریم کا گھر ہے اور یہ شان عرفہ ہے. تو ادھر پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگلے سال جو ہے شان عرفہ ضرور جاؤں. اچھا حکیم صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے ناظرین کو دی ہے. اٹس ریئلی ویری انفارمیٹیو، اور جس طرح کی تفصیل سے آپ نے سارا کچھ ہمیں بتایا، اور آئی ہوپ کہ ناظرین کو بھی بہت سن کے اچھا بھی لگا ہوگا، بہت ساری انفارمیشن میں ان کے اضافہ ہوا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلے ملک کے ساتھ، اگلی انفارمیشن سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.